ਪੰਜਾਬੀ में कहते ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਬੋਤਾ ਪੈ ਜਾਏ ਨਾ फिर वो छाला मारता है। तो खलीलुर रहमान एक छोटे ज़र्फ का आदमी है जिसमें ज्यादा डल गया और उससे संभाला नहीं गया। जब मंतिक और दलील खत्म हो जाती है ना तब आवाज ऊंची होती है। और खलील साहब आप तो 2 मिनट से ज्यादा बात ही नहीं कर सकते। वो पूछता रहा आपसे बार बार कि सुना है कि वीडियोस हैं, सुना है कि तस्वीर हैं, आपने उसको भी सुना दी और बाहर आके भी आपने इस किस्म की गुफ्तगू की। आपको ये इल्म होना चाहिए था कि ये चीज बाहर आ सकती है। ऐसे जो लोग हैं ना जो आके बड़ी बड़ी बातें करें, बड़े बड़े दर्स दें, ऐसे लोगों को जलील करना चाहिए। और खलीलुर रहमान कमर मैं तेनू की आखा शर्म कर। वीएलसी पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज खलीलुर रहमान कमर साहब के हनी ट्रैप केस में एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। एक तो ये कि जो हसन शाह था मरकज़ी मुलजिम, वो और उसका साथी रफ़ीक, वो दोनों गिरफ़्तार हो गए हैं। रफ़ीक को ग़ालिबन पेशावर से गिरफ़्तार किया गया है और हसन शाह को ग़ालिबन ननकाना से गिरफ़्तार किया गया है। इससे पहले हसन शाह ने एक निजी टेलीविज़न चैनल पर एक सहाफ़ी को इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने बहुत से इल्ज़ामात लगाए और उन्होंने कहा कि मेरे घर को बग़ैर किसी FIR के, बग़ैर किसी वारंट के पुलिस ने रैंसैक किया, हर चीज़ उठा के ले गए, मेरे लैपटॉप्स, मेरी हार्ड ड्राइव्स, हर चीज़ ले गए। और लेकिन उसने ये भी कहा कि मेरे पास एक मेमोरी कार्ड मौजूद है और उसके अंदर कुछ ऐसी वीडियोज़ हैं, नाजेबा वीडियोज़ हैं खलीलुर रहमान कमर साहब की। और उन्होंने ये बताया कि ये सारे का सारा ड्रामा उन्होंने एक फैब्रिकेट किया कि जी उनको अगवा करने की कोशिश की गई और ये सब कुछ। और उन्होंने ये भी धमकी दी कि जिस दिन उन्होंने मेरे साथ ज़्यादा मामला ख़राब किया तो ये वीडियोज़ मैं एक एक करके रिलीज़ करना शुरू कर दूँगा। और ये भी कहा कि मैं मुहर्रम के तक़द्दुस में खामोश बैठा हुआ था। बहरहाल टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कहानी कुछ यहाँ तक पहुँची कि जो लड़की है आमना अरूज, वो उसका बैकग्राउंड शायद गुजरांवाला से है और वो वहाँ से लाहौर आई और लाहौर में आकर वो प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह के मामलात करती रही। और इसके अलावा हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स जो हैं उनके साथ मेल मुलाकात और जो एक होता है एक कॉन्टैक्ट बिल्डिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, कोई पार्टीज़ वगैरह, वो अरेंज करवाती रही और ये मुलजिम हसन शाह के साथ इन्वॉल्व थी। अब 2 वर्शंस हैं। एक वर्शन ये है कि जी ये हनी ट्रैपिंग के लिए यूज़ करती रही और यूज़ होती रही और ये मुलजिमान उसको इस्तेमाल करते रहे और पैसे वाले लोग, हाई प्रोफाइल लोग, उनको कांटेक्ट करना, उनको कॉल करना, उनको इसमें ल्योर इन करना और उसके बाद उनसे रैंसम लेना या उनसे ब्लैकमेलिंग करना, उनको उनकी इस किस्म की वीडियोज़ और तस्वीर दिखाकर इस किस्म का काम या धंधा ये करते रहे हैं। और फिर शायद इन्होंने खलीलुर रहमान कमर को भी इसमें इन्वॉल्व किया और वो भी इसमें ल्योरन हो गया। अब कहानी ये है कि इस कहानी की जो मुझे सारी कहानी हर किसी को पता है, इसमें से 3 बातें सिर्फ करने वाली हैं, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। पहली चीज़ ये है कि जो इस पूरी कहानी में पुलिस का किरदार है ना वो बहुत अफसोसनाक है। उसकी वजह यह है कि जब कोई हाई प्रोफाइल आदमी, कोई मशहूर आदमी, कोई पैसे वाला आदमी, वो कोई इस किस्म के किसी मामले में पकड़ा जाता है तो उसको आप कवर करने की कोशिश करते हैं कि बड़े आदमी के लिए कानून कुछ और है और छोटे के लिए कानून कुछ और है। यही अगर खलीलुर रहमान कमर की जगह कोई गरीब आदमी होता तो उसका तो नास मार दिया होता। इसके साथ बैठ के आपने ख़ुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसको बड़ी कोशिश की कि उसको किसी तरीके से आप ड्राई क्लीन करके पेश करें, क्योंकि वो एक राइटर था और वो बड़ा मशहूर आदमी था, बड़े बड़े लोगों के साथ उसके ताल्लुकात थे। तो ये एक अफसोसनाक बात है कि चाहे जो भी आदमी हो, आपको उसको एक ही तरीके से ट्रीट करना चाहिए। अगर आपने कोशिश भी की है पर्दा डालने की तो फिर ये कोशिश आपकी यकसां तौर पर किसी भी गरीब और नातमा बंदे के साथ भी होनी चाहिए। कहने का मकसद सिर्फ ये है, आपने अच्छा किया अगर उसके कोशिश की कि चलें उसके ऊपर पर्दा डाल दें तो फिर, लेकिन ये पर्दा
کسی ایسے غریب اور کمزور آدمی کے اوپر بھی ڈلنا چاہیے جو اتنا مشہور نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے, اس کا مجھے دکھ ہوا کہ غریب ہوتا تو اس کو تو پھڑکا دینا تھا آپ نے, تو افسوس ہوا اس بات کا. دوسری چیز یہ ہے کہ خلیل الرحمان قمر جو کتنا بڑا رائٹر ہے, ڈرامہ نگار ہے, شاعر ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہے, اور میڈیا پورا تلا ہوا ہے اس کو یہ ثابت کرنے کو کہ یہ ہمارے آج کے دور کا ایک دانشور ہے. اور وہ جب بھی جہاں بیٹھے گا اس کا لہجہ, اس کی بدتمیزی, جس تکبر کے ساتھ وہ لوگوں سے بات کرتا ہے, وہ اس طرح ہے کہ جیسے پتہ نہیں, نعوذ باللہ, میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا, اتنا تکبر کسی انسان میں کیسے آ سکتا ہے, میں اس بات میں حیران ہوں. عام طور پہ اتنا تکبر جن لوگوں میں آتا ہے نا, تو اس کو پنجابی میں کہتے ہیں جدوں چھوٹے بھانڈے وچ بوتا پی جائے نا, پھر وہ چھالا ماردا ہے, پھر سمجھ نہیں آتی. جب برتن چھوٹا اور اس میں زیادہ ڈل جائے نا تو اوقات سے زیادہ ہو جاتا ہے, پھر انسان اس قسم کی گفتگو کرتا ہے. تو خلیل الرحمان ایک چھوٹے ظرف کا آدمی ہے جس میں زیادہ ڈل گیا اور اس سے سنبھالا نہیں گیا, اور جس لہجے میں, جو تضحیک آمیز لہجہ وہ استعمال کرتا ہے دوسرے انسانوں کے لیے, وہ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی. جس انسان کو اللہ کچھ دیتا ہے, جس درخت پہ پھل لگتا ہے نا, وہ جھک جاتا ہے عاجزی میں. کیونکہ میں آپ کو یہ حقیقت بتا رہا ہوں کہ انسان چاہے جتنا مرضی با کمال ہو, اس میں اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا. کمال اس اوپر رب کی ذات کا ہوتا ہے جس نے اس پر عطا کی ہوتی ہے. جس دن وہ عطا ختم ہو جائے نا, اس دن انسان ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے. خلیل الرحمان قمر کے افسانے سے نا یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جانی چاہیے. جب انسان یہ سمجھتا ہے نا کہ کمال میرا ہے, میرے رب کا نہیں ہے, اس دن اس کی ذلت اور رسوائی جو ہے نا وہ لکھ دی جاتی ہے. خلیل صاحب جو نظر آ رہا ہے نا, یہ 1 گھنٹہ 22 منٹ کی ویڈیو ہے, اور ابھی صرف کچھ ٹیزرز اس بندے نے پیش کیے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بول رہے تھے کہ میں وہاں پر گیا اور لوگ آ گئے اور مجھے انہوں نے ویپنز کے ساتھ اٹھا لیا اور یہ کر لیا اور وہ کر لیا, اور ساتھ پولیس بیٹھی ہوئی ہے اور آپ جو مرضی جی آ رہا ہے, اور پھر اس کے بعد آپ نے انٹرویوز دیے اور ان انٹرویوز میں بھی آپ بدتمیزی کر رہے ہیں. آپ کا لہجہ اتنا بدتمیز ہے, آپ کی آواز اتنی اونچی ہو جاتی ہے, اور آپ دوسرے کو ڈانٹتے ہیں اور اس پہ غالب آنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ویسے کہا یہ جاتا ہے کہ جب منطق اور دلیل ختم ہو جاتی ہے نا, تب آواز اونچی ہوتی ہے. اور خلیل صاحب آپ تو 2 منٹ سے زیادہ بات ہی نہیں کر سکتے. بہت افسوسناک, بہت افسوسناک, اور مجھے دکھ ہوا. اور جو آپ بار بار کہتے ہیں کہ میں تو 27 سال اس میڈیا میں کام کرتا رہا, یہ کرتا رہا, وہ کرتا رہا, بہت دکھ ہوا. بہت دکھ ہوا کہ آپ نے جس طریقے سے جھوٹ بولا, جس طریقے سے پوری دنیا, اور بار بار جھوٹ بولا, انٹرویوز دیے, ان میں بھی ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بولا. وہ آپ سے پوچھتا رہا ایک اینکر, وہ پوچھتا رہا آپ سے بار بار کہ سنا ہے کہ ویڈیوز ہیں, سنا ہے کہ تصاویر ہیں, اور کوئی نہیں ہے, یہ ہے تنظیم سازی. آپ نے اس کو بھی سنا دی, اور باہر آ کے بھی آپ نے اس قسم کی گفتگو کی. آپ کو یہ علم ہونا چاہیے تھا کہ یہ چیز باہر آ سکتی ہے. بہرحال یہ ہمارے دور کا, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ایک المیہ ہے کہ ہم کہت الرجال کے دور میں رہ رہے ہیں, اور بندہ نظر نہیں آتا, انسان نظر نہیں آتا. بہت چھوٹے چھوٹے سے بونے ہیں جن کو کہ ہم قداور شخصیات بنا کر پیش کرتے ہیں, کبھی کیمرے کی آنکھ سے, کبھی الفاظ سے, کبھی کہانیوں سے, کبھی داستانوں سے, لیکن یہ لوگ کچھ بھی نہیں ہیں. بہت دکھ ہوا یہ دیکھ کر بھی, اور آئی واز ہوپنگ اگینسٹ ہوپ کہ شاید اس قسم کا معاملہ نہ ہو, لیکن میں اس ویڈیو پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. وہ بہت سے لوگوں نے دیکھ لی ہوگی, اور آپ کے علم میں ہوگا کہ وہ کیا چیز ہے, پورے سوشل میڈیا پہ ہے, اس میں کیا دکھائی دے رہا ہے, کیا نہیں دکھائی دے رہا, یہ بھی سب کو نظر آ گیا ہوگا. اور خلیل الرحمان قمر کا جھوٹ جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے آ گیا ہے. اور اب دکھ مجھے کس بات کا ہو رہا ہے, میں آپ کو یہ بتاتا ہوں. جو تیسرا پوائنٹ ہے, پہلا میں نے آپ کو بتایا پولیس کا, دوسرا خلیل الرحمان قمر, تیسرا پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں جو مجھے دکھ ہے. تیسرے پوائنٹ کی نا 2 چیزیں ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ جو باقی کی خواتین اس کے ساتھ کام کرتی رہی ہیں نا, ان کو بھی اب دکھ ہو رہا ہوگا کہ لوگ ہمارے بارے میں بھی یہی سوچیں گے, یہی سمجھیں گے کہ پتہ نہیں شاید ہم بھی کوئی اس طرح تو نہیں ہے. اس نے نا سب کو ذلیل کروا دیا ہے, سب کو ذلیل کروایا. ایسے جو لوگ ہیں نا جو آ کے بڑی بڑی باتیں کریں, بڑے بڑے درس دیں, ایسے لوگوں کے نا, ایسے لوگوں کو ذلیل کرنا چاہیے. جن کو دوسروں کی عزت کا پاس نہ ہونا, وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کی اپنی کوئی عزت نہیں ہوتی.
بڑی بڑی باتیں کرنی، یہ ہے وہ ہے فلانا ہے، وہ اس کا لباس درست نہیں ہے، اس کا لہجہ درست نہیں ہے، اس کی شکل کا اینگل غلط ہے، یہ اب وہ باقی لوگ جو ہیں نا وہ بھی انڈر پریشر ہیں. ان لوگوں کو بھی شرم آ رہی ہوگی کہ یار ہم نے کس گھٹیا انسان کے ساتھ کام کیا تھا جس کا اس قسم کا معاملہ آ گیا. ان کے لیے بڑا مشکل ہے. اور دوسری چیز جو اسی پوائنٹ کا ایک حصہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بھی آج کل کے بچے اور بچیاں ہیں جو ایک شارٹ کٹ ٹو فیم چاہتے ہیں. بہت سے بچے ہمارے پاس بھی آتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، ان کو بس ایک فیم کا شارٹ کٹ چاہیے، ٹھیک ہے. اور وہ فیم کا شارٹ کٹ کیا چاہیے کہ کسی طریقے سے ہم مشہور ہو جائیں، چاہے کچھ بھی ہو. بس کوئی ایک وہ جو دو چار، جس طرح وہ ایک چائے والا مشہور ہو گیا، کوئی پارٹی ہو رہی ہے مشہور ہو گیا، کسی نے دل یہ پکارے آجا لوگ مشہور ہو گئے. تو اب ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں بھی ایسا کچھ چھوٹا موٹا کر کے کوئی ایک شارٹ کٹ لگا کے تو میں مشہور ہو جاؤں، میرا نام ہو جائے، لوگ میرا چہرہ پہچاننے لگیں، گلیمر کی دنیا میں پہنچ جاؤں، پیسہ کمانا شروع کر دوں، فیم اینڈ منی. دس از وٹ دا نیو جنریشن از آفٹر. اینڈ پیپل آر ناٹ ریئلائزنگ کہ جو آپ اس کے لیے پرائس پے کر رہے ہیں اٹ از ناٹ ورتھ اٹ. اگر آپ کو شہرت چاہیے، آپ کو پیسہ چاہیے تو محنت کیجئے، لمبا روٹ لیں، بے شک محنت کریں. اگر آپ کے نصیب میں ہوگا تو آپ کو مل جائے گا، اور اگر آپ کے نصیب میں نہیں ہوگا تو آپ جتنے مرضی شارٹ کٹ لگا لیں آپ کو وہ نہیں ملے گا. اور شارٹ کٹ لگانے کے چکر میں آپ کو اس طرح کے بھیڑیے ملیں گے، بڑا لبادہ پہنے ہوئے، تہذیب کا اور ادب کا بھری پڑی ہے یار یہ انڈسٹری، بھرے پڑے ہیں یہ لوگ. آپ کو جہاں جائیں گے ایسے بھیڑیے ملیں گے. اس لیے آپ جس وقت یہ شارٹ کٹ لینے کا سوچیں تو یاد رکھیے گا آپ کو ملے گا کچھ بھی نہیں. نہ آپ کو فیم ملے گا، نہ آپ کو پیسہ ملے گا، اور آپ جو اس کی قیمت ادا کر بیٹھیں گے اس کے بعد آپ اپنے آپ سے آنکھیں ملانے کے بھی قابل نہیں رہیں گے. یہ آپ کو تباہ و برباد کرے گا. اٹ از گوئنگ ٹو ڈسٹروائے یو. تو یہ جتنے بچے اور بچیاں اس امید کے اندر کہ ہمیں شہرت مل جائے گی، ہمیں پیسہ مل جائے گا، یہ شارٹ کٹ ہے، یہ بندہ ہمیں اٹھا کے اوپر تک لے جائے گا، کچھ نہیں ہوتا ایسا. دنیا میں کوئی کام آپ نے کرنا ہو صرف اور صرف محنت ہے اور نیک نیت ہی ہے. اگر آپ کے نصیب میں ہوگا تو مل جائے گا، نہیں ہوگا تو رب نے آپ کے نصیب میں نہیں لکھا. آپ نہیں لڑ سکتے رب سے. اگر نہیں ہے تو نہیں ہے، اس کو ایکسپٹ کر لیں. جہاں آپ کے رب نے آپ کا رزق لکھا ہے، جو آپ کے نصیب میں چیز لکھی ہے آپ وہیں پر محنت کریں. جو آپ کو ملتا رہے گا ملتا رہے گا. آپ پھر بھی کوشش کرتے رہیں. کچھ پتہ نہیں کہ ابھی وقت نہ ہو، آپ کو آج سے 5 سال بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد، جب اللہ تعالیٰ نے کتنا ملنا ہے اور کب ملنا ہے اور کیا ملنا ہے یہ میرے آپ کے اختیار میں نہیں ہے. میاں محمد بخش کہتے ہیں کہ مالی دا کم پانی دینا تے پر مشکاں پاوے تے مالک دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے. تو آج کل کے بچوں اور بچیوں کو میں صرف یہ مشورہ دوں گا، محنت کریں، ایمانداری کے ساتھ شارٹ کٹس پہ نہ پڑیں. اور پولیس سے میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اگر کسی بڑے آدمی کی پردہ پوشی کر رہے ہیں، اس کی عزت رکھ رہے ہیں، تو کسی چھوٹے آدمی سے غلطی ہوتی ہے تو اس کی بھی پردہ پوشی کیجیے، اس کی بھی عزت بچا لیجیے. اصول بڑے اور چھوٹے کے لیے دونوں ایک جیسا ہونا چاہیے. اور خلیل الرحمان قمر، میں تینوں کی آکھاں شرم کر، بس ہور کچھ نہیں آختا، تینوں شرم کر بس.